अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, नामुकम्मल इलेक्टोरल कॉलेज की गूंज में एक और आइनी ओहदे पर इंतखाब हो गया है और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो 411 इलेक्टोरल वोट हासिल करके पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत बन गए हैं। और आसिफ जरदारी साहब जिन्हें मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है, क्या वो वाकई मिसाक मुफाहमत में अहम किरदार अदा करने में कामयाब होंगे या नहीं, इसी पर अपने पैनलिस्ट के हम राय भी जानेंगे। उससे पहले अपोजिशन की जानिब से भी ववेला किया जा रहा है और बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की जीत जो है वो जमहूरियत के लिए नेक शगुन नहीं है। क्या उन्होंने गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। अदिल, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। जिस तरह से अपोजिशन ये कह रही है इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है और नामुकम्मल होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि आइनी ओहदों पर इंतखाबात जो है मुस्तकबिल में आप क्या देख रहे हैं, इत्तेहादी हुकूमत के लिए दर्द असर बन सकते हैं? देखें, इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल तो नहीं है, ये तो एक सियासी बात हो गई ना। इलेक्टोरल कॉलेज नामुकम्मल है, कैसे नामुकम्मल है? अगर कोई पहले तो इसको समझने की जरूरत है कि ये आज के दिन में इलेक्शन कराना क्यों नागुज़ीर था। ये आईनी डेडलाइन थी। अगर सदारती इलेक्शन ड्यू हो जाए और सदारती इलेक्शन ड्यू होने के बाद अगर असम्बली यानी उसका जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मौजूद ना हो, तो आइन में ये लिखा है कि जब कौमी असम्बली का इलेक्शन हो जाए तो उस इलेक्शन डे से 30 रोज के अंदर इलेक्शन कराना होता है। तो उसमें तो आप चंद घंटे भी आगे नहीं जा सकते थे। इसमें ये इलेक्शन आज की तारीख में होना था। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपनी जो तोजी पेश की वो लॉजिकल नजर आती है कि आप कह रहे हैं जी मखसूस तशस्सुस की वजह से असम्बली नामुकम्मल है। तो जिन लोगों ने, ये 22 के करीब लोग हैं मैनेज एमपीएस, इन्होंने असम्बलियों से रिजाइन किया है क्योंकि वो 2 या 2 से ज्यादा सीटों पर थे, तो क्या इस वजह से भी नामुकम्मल है? ये तो हर मर्तबा होता है। फिर तो ये एक सियासी बात है। देखें, आज का जो इलेक्शन हुआ है, लेकिन अदिल, इलेक्शन कमीशन भी तो कह रहा है ना 92 जो नशिस्तें हैं वो खाली हैं। 22 नशिस्तें खाली हैं। वो ये कह रहे हैं कि 22 नशिस्तें इसलिए खाली हैं कि वो लोगों ने रिजाइन कर दिया। इसका ये कतन मतलब नहीं है कि ये कोई मुतनाज़ा मामला था। देखिए, सियासतदान अगर वो हमेशा, वैसे हर इलेक्शन में यही होता है, जो हारने वाला होता है वो कहता है जी कि फलां इशू था, लेकिन आज के इलेक्शन को इस चीज से हट के देखने की जरूरत है। ये तो एक प्रोसीजरल मामला हो गया ना। अपोजिशन ने तो जाहिर है उसका काम है ये क्रिटिसाइज करना, और ये हमेशा ये भी जब अपोजिशन में थे इसी तरह ही करते थे। आज पाकिस्तान की सियासत में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? मुफाहमत की। हम हर प्रोग्राम में ये बात करते हैं। हम हर प्रोग्राम में ये भी बताते हैं कि क्या रीजन है कि मुफाहमत होती नजर नहीं आ रही, माहौल नहीं बन रहा। लेकिन रियासत का सरबराह एक ऐसा शख्स एक ऐसे वक्त में बना है जब मुल्क के अंदर मुफाहमत की जरूरत है, जहां मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है। एक ऐसे वक्त में जब ऐवान सदर और हुकूमत के दरमियान गुज़िश्ता 1.5-2 साल से एक रस्साकशी चल रही थी, कोई कानून साजी नहीं होने दी जाती थी, ऐसे तनाज़ात सामने आ जाते थे कि असम्बली का इजलास बुलाना जो है दर्द सर बन गया। तो एक ऐसी शख्सियत रियासत की सरबराह बनी है जो बुनियादी तौर पर स्टेक होल्डर है खुद हुकूमत की भी। और हुकूमत जिसे कहा जा रहा है कि ये इत्तेहादी हुकूमत है जी, ये बैसाखियों वाली हुकूमत है, इससे पता नहीं चलना है या नहीं चलना। लेकिन मैं क्यों बार बार कह रहा हूं कि ये हुकूमत लंबी इनिंग्स खेलने के लिए तैयार है कि इस हुकूमत के अंदर शामिल इस मरतबा जो इत्तेहादी जमातें हैं वो सिस्टम की बड़ी स्टेक होल्डर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो यहां इस हुकूमत के लिए उनका ऐवान सदर में पहुंचना, यहां पर डेरे लगाना इस हुकूमत के लिए बड़ा पॉजिटिव भी है। और 2 सूबों में वो बैठे हुए हैं, यहाँ ऐवान सदर में बैठे हुए हैं, आगे चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिल जाना है। उसके बाद इन्होंने दूसरे फेज में खुद हुकूमत का काबीना का हिस्सा भी बन जाना है। तो वो जो लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे ना, कुछ लोग कि जी पता नहीं ये मामला चलेगा नहीं, 8 फरवरी के बाद जो सियासी मंजरनामा बन रहा है, को 1.5-2 महीने बाद ये पता नहीं को खुदा न खास्ता को क्लैप्स हो जाएगा सिचुएशन। ये मुल्क ना इसका मुतहम्मिल हो सकता है, ना ऐसा होने जा रहा है। और अब आगे आने वाले दिनों में अहम आईनी तरमीम होनी है, अहम लेजिस्लेशंस होने जा रही हैं आगे, और उसमें ऐवान सदर में एक ऐसी शख्सियत का बैठना जो किसी पार्टी का सिर्फ कोई रुकन ही नहीं बल्कि उसका सरबराह की हैसियत से है, तो ये बहुत फर्क पड़ता है। जिस तरह ममनून हुसैन और आरिफ अलवी साहब की जो कंडीशन थी, इनका अगर खुद बैठना तो, और साथ ही इनके इत्तेहादी का प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में होना, ये खुद ऐवान सदर में है, चीजें अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ती नजर आ रही हैं। चीजें अब आगे आप देखें
کہ جو حکومت جس وزیر خزانہ کو لے کر آ رہی ہے، حکومت جس وزیر خزانہ کو لے کر آ رہی ہے، وہ اسعد رسول صاحب اکثر یہ کہا کرتے تھے، ان کے لیے بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ وہ اسحاق ڈار صاحب سے بڑے ناراض نظر آتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہی سارے مسائل کی وجہ ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب اب نہیں آ رہے، اب ایک ٹیکنوکریٹ آ رہے ہیں. تو جب ایک ٹیکنوکریٹ جو ہے وہ وزارت خزانہ میں آ رہے ہیں تو یہ حکومت ایک جیسچر دے رہی ہے کہ ہم نے معیشت کے معاملے پہ سیاست نہیں کرنی، ہم نے قومی سلامتی کے معاملے کو سیاست سے دور رکھنا ہے. اور جو قومی سلامتی سے متعلق کچھ لوگوں نے جو کچھ کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے، کچھ دیگر ایشوز کے حوالے سے، ان سے انہوں نے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا. آنے والے وقت میں یہ قانون سازی بھی کرنے جا رہے ہیں. اور ایسے وقت میں کہ بہت سی پرائرٹیز جو ہیں، زیادہ تر پرائرٹیز جو ہیں ریاست کی، مقتدرہ کی، حکومت کی، ریاست کے سربراہ کی، وہ ایک جیسی پرائرٹیز جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ فیصلہ کر لیا کہ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. حسن صاحب، جس طرح سے عادل صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیبلٹی ہوگی اور ایک لمبی اننگز چلے گی. تو آصف زرداری صاحب تو صدر بن گئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی جو ہیں پرائم منسٹر بن گئے ہیں. اب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا شہباز شریف صاحب جو ہیں آصف علی زرداری صاحب کو رضامند کر لیں گے کیبنٹ میں بیٹھنے کے لیے وفاق میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ حکومت بنانا اور حکومت چلانا یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. حکومت بنا تو جاتی ہے یا کسی کی مدد سے یا خود سے، یا فارم 47 سے یا فارم 45 سے، لیکن حکومت بنانے کے بعد حکومت کو چلانا یہ اس سے بھی زیادہ مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اور اس ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب جو ہے وہ ایوان صدر میں بیٹھیں گے اور شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہیں. اب وہاں سے مل کر یہ کوشش کریں گے کہ یہ معاملات کو کسی نہ کسی طریقے سے حل کیا جائے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ مشکلات کے بھی انبار ہیں. جو وہ باتیں چل رہی ہیں نا کہ مفاہمتی پالیسی اور معاملات کو بہتر بنانا، جو کہ صدر کا بھی کسی نہ کسی جگہ پر رول ہوتا ہے بطور پورے پاکستان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے، سب کو لے کے چلنا. کہیں پر اختلافات ہیں، کہیں پر ناراضگی ہے، ان تمام تقسیم ہے، ان چیزوں کو انتشار ہے، ان سب چیزوں کو ختم کرنا گو کہ ہم نے گزشتہ 5 سالوں 6 سالوں میں تو نہیں دیکھی. وہ صدر عارف علوی صاحب جب تھے تو ہم نے تو دیکھا کہ وہ کبھی اسمبلی توڑنے کے معاملے پر ان کا ایک نیرا معاملہ سامنے آتا رہا، کہیں پر اسمبلی کو منظور نہ کرنے کا معاملہ آیا، کہیں پر اسمبلی توڑنے کے معاملات آئے، کہیں پر سمیوں کے معاملات آئے کہ میں نے دستخط نہیں کیے، یہ کیسے اسمبلی چلی گئی. اس طرح کے معاملات ہیں. مجھے یہ لگا ہے کہ شاید جو گزشتہ 4-5 سال تھے وہ ہمیں صدر کم بلکہ کارکن کی حیثیت سے ہم نے ان کو زیادہ ایکٹیو ہوتے دیکھا. لیکن اس طرح سے بھی وہ اپنے قائد اور اپنے لیڈر کے لیے وہ پوزیشن بنانے میں ناکام رہے. یہ عارف علوی صاحب کا بھی کام تھا کہ جہاں پر ان کے بے شک پارٹی کے لیڈر ہوں، لیکن ان کو چاہیے تھا وہ جس پوزیشن پر بیٹھے تھے کہ وہ اپنے بانی پی ٹی آئی کو بتاتے، اپنے لیڈر کو بتاتے جس طریقے سے وہ ایز اے کارکن کے طور پہ کام کر رہے تھے. اگر وہ پریزیڈنٹ تھے تو پھر بھی ان کا کام تھا کہ یہ کہیں پر تقسیم ہو رہی تھی، حالات خراب ہو رہے تھے تو ان سب کو اکٹھا کرتے. اپنے ٹیمپریچر، جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے، پولیٹیکل ہیٹ ہے، اس کو کم کرنے کے لیے، نیچے لانے کے لیے وہ اہم کردار ادا کرتے. لیکن بدقسمتی سے وہ اس پوزیشن کو، ان ٹاسک کو اچیو کرنے میں ناکام نہیں بلکہ بری طرح ناکام رہے. اب زرداری صاحب کے پاس یہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہوگا کہ یہ بطور صدر پاکستان تمام تر جو ہے وہ اکائیوں کو، معاملات کو، سیاستدانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. یہ جذباتی نہیں ہے، یہ سمجھدار ہیں. اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں، محرومیاں بھی دیکھی انہوں نے، جیلوں میں بھی گئے اور مشکل حالات کا بھی مقابلہ کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے اتنا آسان ہوگا؟ کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسے بیانات دیے ہیں کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر دبئی چلے گئے، پھر آئے، پھر معاملہ سیٹل کیے، کہیں نہ کہیں ایڈجسٹمنٹ دکھائی، یہ ہوا. لیکن میرے خیال میں زرداری صاحب کا آنے کا مقصد وہاں پر، اور شہباز شریف صاحب کا، جس طرح وہ کہتے ہیں نا بند کمرے میں کچھ ڈیلیں ہوئی، کچھ معاملہ طے ہوئے، وہ اس کے بعد پھر آگے پروسیس چلتا گیا. اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر بھی آگے، پھر زرداری صاحب بھی آگے. لیکن جس کے لیے میلہ سجایا گیا تھا ان کو تو کہیں پر نہیں لائے، صرف ان کی صاحبزادی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. اب یہ بھی ایک جو معاملہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب معاملے میں ان چیزوں سے ہمیں نکل جانا چاہیے. اب ہمیں جو ہے حکومت کو چلانے پر فوکس کرنا چاہیے، ہمیں پرفارمنس کی طرف جانا چاہیے. اور اس کے لیے صدر صاحب جو ان کے پاس 58(2)B کا اختیار تھا، جو کہ انہوں نے خود اپنے پارلیمنٹ کو دے دیے کہ آپ پارلیمنٹ کی طرف جائیں، یہ سارا معاملہ چلیں.
لیکن وہ اب علامتی کے طور سے زیادہ وہ پارٹی کو بھی متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کریں گے اور حکومت کو چلانے کے لیے بھی بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کریں گے. پہلے مرحلے میں شاید پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ نہ بنے. میرے خیال میں پرسوں کیبنٹ اپنا اوتھ لینے جا رہی ہے. پہلے ان کا یہ خیال تھا کہ 5 وزیروں کو پہلے اور جو ہے وہ حلبرداری ہو جائے, جس میں خزانہ تھا, خارجہ امور تھے, تاکہ یہ معاملات کو آگے لے کے چلا جائے, IMF کے ساتھ مذاکرات کرنے یا وہ معاملات کو موو کیا جائے. لیکن میرا خیال ہے کہ پرسوں کو شاید کوئی کیبنٹ انہوں نے فائنل کی ہے کہ وہ اس کا فائنل کرنے کے بعد موو آن کر لیا جائے. اگر میں کیبنٹ کے نام بھی آپ کے سامنے رکھوں, جس میں خزانہ اورنگزیب صاحب جو ہم پہلے ہی بتا چکے, پچھلے ہفتے بھی بتایا تھا, محسن نقوی صاحب کو سینیٹر آزاد حیثیت سے لڑیں گے. ان کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا میں آزاد حیثیت سے لڑوں گا. ہاں, اس میں حکومتی اتحاد ان کو سپورٹ کرے گا اور وہ چیئرمین PCB بھی رہیں گے اور داخلہ کے معاملات بھی چلائیں گے. پھر علی پرویز ملک صاحب جو ہیں, پرویز ملک صاحب کے صاحبزادے بہت کمپیٹنٹ بندے ہیں, انہوں نے بہت اچھا جو ہے پرفارم کیا ہے اپنے حلقے میں بھی, بڑی پوزیشن مضبوط ہے. ان کی والدہ نے بھی جیتا تھا یہاں سے انتخاب, بڑی اکثریت سے پوزیشن لی تھی. تو علی پرویز ملک صاحب کو بھی اکانومی میں میرا خیال ہے کوئی اچھی پوزیشن دینے جا رہے ہیں. اسی طرح خارجہ کے معاملات اسحاق ڈار صاحب دیکھ رہے ہیں, وہ ان کو وزیر بنایا جائے گا. اور ان کے ساتھ جو ہے طارق فاطمی, ان کی ایک عزیزہ بھی MNA بنی ہے, تو ان کو بھی جو ہے شاید اسپیشل اسسٹنٹ یا مشیر بنایا جائے گا. اور جلیل عباس جیلانی صاحب بھی جو ہے وہ خارجہ کے معاملات کو دیکھیں گے, تاکہ کہیں پر اسٹیبلشمنٹ, اینٹی اسٹیبلشمنٹ, فیڈرل اینٹی کہیں نہ کہیں موو ہو, انٹرنیشنلی کہیں پر کوئی غلط موو چل رہی ہو تو ان چیزوں کو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکے. کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ ایسے بندے ساتھ ہوں گے جو معاملات کو, جو ٹیمپریچر کو جو کنٹرول کرنے میں اہم کردار ادا کر سکیں. احسن اقبال صاحب کو جو شاید وہی ترقیاتی معاملات, منصوبہ بندی, وہ وزارت دینے جا رہے ہیں. رانا تنویر صاحب کا سننے ہیں کہ ڈیفنس پروڈکشن کی وزارت دی جائے گی. اویس لغاری صاحب کو ریلوے, ریاض پیر زادہ صاحب بھاولپور سے, بڑے بابا پیر زادہ ان کو کہتے ہیں, فوڈ سیکیورٹی کی شاید وزارت ملنے جا رہی ہے. عطا اللہ طارق صاحب کو وزیر اطلاعات, پھر رانا مشہود احمد خان کو مشیر یا اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پہ لا رہے ہیں. طارق بشیر چیمہ, ان کو سیفران کی جو ہے وہ وزارت دی جا رہی ہے, وہ افغان مہاجرین یہ سارا معاملہ دیکھیں گے. جنید انوار جو ہے کمیونیکیشن کے معاملات دیکھیں گے. قانون کی وزارت جو ہے وہ اعظم نذیر طارق صاحب, دفاع خواجہ آصف, واٹر اینڈ پاور کا جو معاملہ ہے یہ عابد شیر علی صاحب چاہتے ہیں کہ ان کو وزارت ملے, اور ان کی سفارش نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. لیکن واٹر اینڈ پاور خواجہ آصف صاحب بھی میری اطلاع ہے کہ شاید وہ لینا چاہ رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں گے کیا بنتا ہے. IT کی جو پہلے چل رہا تھا کہ نگران سیٹ اپ والے کو آگے چلائیں گے, لیکن شیزہ خواجہ صاحبہ جو ہے ان کو IT کی وزارت دینے کا جو ہے ابھی تک میری اطلاع فیصلہ ہوا ہے. اور بہت اچھا ایکسپرٹ ہے یہ خاتون, بہت انہوں نے جب ٹکٹ کی تقسیم کے معاملے میں انہوں نے بڑا اچھا کردار ادا کیا, بڑی ریسرچ بیس جو ہے وہ کام کرتی ہیں. ہاؤسنگ کا معاملہ ہے کہ وہ وزارت کا عبدالعلیم خان کے حوالے سے چل رہا ہے. پھر پیٹرولیم اور انرجی مصدق ملک صاحب کا نام چل رہا ہے. رانا مبشر اقبال صاحب جنہوں نے بہت اچھا کمپٹیشن لڑا لاہور سے N24 میں 124 سے, تو ان کو بھی کوئی اسپیشل اسسٹنٹ یا کوئی مشیر بنانے جا رہے ہیں. یعنی یہ کیبنٹ تو بن جائے گی, لیکن اگلے مرحلے میں جو آپ سوال کر رہی تھی کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ بنے گی, بالکل اگلے مرحلے میں کیبنٹ کا حصہ بنے گی. اور پھر وہ پوزیشن یعنی ابھی کہنا چاہیے رضامند ہو جائے گی پیپلز پارٹی وفاق میں, میرے خیال میں رضامند ہے. جو انہوں نے نعرے لگائے تھے, جو دعوے کیے تھے, جو الیکشن کے کیمپین کے دوران, وہ چاہتے ہیں کہ ہم بدنامی سے بچتے ہوئے ہم کسی سے اینگل پہ جائیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ہمیں مجبور کر رہے تھے کہ حالات کو بہتر بنانے کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں, تو پھر ہم اس اینگل سے آئیں. وہ الگ بات ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ سب مل جائے نا, زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب, تو ان کی میں کہتا ہوں ان کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے. جتنے حالات سخت ہونے جا رہے ہیں معاشی لحاظ سے. اب ساتھ صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں نا کتنے دن میں تارے نظر آئیں گے. جماعتوں کو بھی پلیٹ فارم پر لے کر صاحب سے بھی پوچھ لیتے ہیں. صاحب آصف علی زرداری صاحب صدر تو بن گئے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آپ جمہوریت اور ملک کے لیے کتنا اچھا ہوگا؟ تو دوسری جانب اپوزیشن جو ہے وہ ویلا کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ الیکٹورل کالج نامکمل ہے, تو کیا آئینی اور قانونی طور پر جو ہے یہ صدارتی الیکشن جو چیلنج ہو سکتے ہیں؟ کہاں پہ چیلنج ہوں گے یہ صدارتی الیکشن آپ کے خیال میں؟ مہرین, اگر میں آپ کا سوال صحیح طرح سمجھ سکوں تو ذرا بتائیے گا, آپ کے خیال میں اگر چیلنج ہونے ہوں تو کدھر چیلنج ہوں گے؟ سپریم کورٹ میں ہو سکتے ہیں, الیکشن کمیشن میں ہو سکتے ہیں. جی بالکل, مجھے یقین ہے کہ اگر الیکشن کمیشن میں یا سپریم کورٹ میں معاملہ گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آصف علی زرداری صاحب کا جو قانونی الیکشن, آئینی الیکشن, جو ان کا آگے کا بھی قانونی اور آئینی رول ہے اور جو ماضی کا بھی ان کا قانونی اور آئینی رول رہا ہے,
ان سب کو انشاءاللہ تعالیٰ آئین پوری طرح تحفظ دے گا. میرا نہیں خیال کہ الیکٹورل کالج اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سائڈ سٹیپ کرنے والی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹس کو الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے کسی چیلنج سے کوئی خطرہ ہونا چاہیے. میں تو سیاست کا اس طرح نہیں اپنے جو میرے دو دوست موجود ہیں, عدیل ولایت صاحب نے تو کیا بات کی, ان سے تو ہم مخاطب ہوتے ہوئے تھوڑا سا ڈرتے ہیں کہ کہیں شان میں گستاخی نہ ہو. لیکن حسن نے بھی جن محرومیوں کا اور جیلوں کا آصف علی زرداری صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا تذکرہ کیا, دل خون کے آنسو روتا ہے جتنی محرومیاں بلاول صاحب کو اور آصف علی زرداری صاحب کو اپنی زندگی میں رہی ہیں. اگر پاکستان کے دیگر لوگوں کو سر تھر میں جو ان کی حکمرانی میں پانی سے مر گئے, اگر ان کو بھی اتنی محرومیاں مل جائیں جتنی زرداری صاحب کو ملی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان میں کافی بہتری ہوگی. اگر 2-4 محرومیاں اس طرح کی 1-2 سرے محل 2-3 بلاول ہاؤسز اگر 10-15 سال کی حکومت ایک صوبے کے اندر اگر باقی یہ اس طرح کی محرومیاں باقیوں کو بھی مل جائیں تو پاکستان میں میرا خیال ہے سب کو تھوڑا اس بات کا احساس ہوگا کہ انہوں نے جمہوریت کے لیے کتنی جد و جہد کی ہے اس ملک کے طول و عرض میں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں میں سیاست کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا, میں سیاست کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا جتنا میرے دوست سمجھتے ہیں. لیکن مجھے تو یہ ایک, اگر آپ لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے, ادبیات کے اسٹوڈنٹ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ جتنے بھی 1985 کے بعد کے پولیٹیکل پروجیکٹ کی بیٹس تھیں, جتنی بھی ہماری جمہوریت نے پچھلے 10-15-20 سال میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے, ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر نے بیٹس لگائی تھیں, وہ تمام جو ہیں وہ اس وقت لگ چکی ہیں. ہم نے کہا ماضی میں ہمیں پتہ چلتا رہا, ہم اس بات پہ قائل ہیں, ہمیں حسن صاحب عدیل صاحب بتاتے رہے کہ زرداری صاحب سے اچھا اور ایفیکٹو پریزیڈنٹ نہیں آیا, جو ایک زرداری سب پہ بھاری, جو پالیٹکنگ بھی کر سکتے ہیں, 5 سال حکومت بھی چلا سکتے ہیں, گیون بھی کر سکتے ہیں, ٹیک بھی کر سکتے ہیں, دیگر چیزیں بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اس وقت صدر موجود ہیں. ہمیں بتایا گیا کہ پاکستان کی پولیٹیکل مشینری کے اندر اگر کوئی اچھی ایڈمنسٹریشن کرتا رہا ہے تو وہ صرف اور صرف شہباز شریف صاحب ہیں, اور اگر ایک فری رین دی جائے تو ان سے اچھی ایڈمنسٹریشن کوئی نہیں کرے گا. تو وہ اب ایڈمنسٹریٹو رول کے اندر بھی آ گئے. اس وقت کی سپریم کورٹ کو تو بہت سالوں سے یہ اویٹڈ تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب سپریم کورٹ اس طرح آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے گا تو جمہوریت مزید آگے جائے گی. ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ کا جو پوٹینشل تھا, جو پاکستان کے اندر ہمیشہ سے ہر شخص اس بات پہ قائل ہے کہ مریم نواز صاحبہ جتنا پوٹینشل پولیٹیکل سکسیس کا کسی میں بھی نہیں ہے, تو ان کو بھی ایک بہت ہی کی رول مل گیا کہ آپ اپنا پوٹینشل ذرا اس کے اندر دکھائیں. ہم نے دیکھا جیسے عدیل ولایت صاحب ہمیں چند دن پہلے بتا رہے تھے کہ ایم کیو ایم کے بغیر تو کراچی چل ہی نہیں سکتا. کراچی تو جب بھی اچھا چلا ہے تو یا مصطفیٰ کمال نے چلایا ہے تو جی واہ ایم کیو ایم نے چلانا ہے, تو ایم کیو ایم کراچی میں واپس پاور میں آ گئی. ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب پاکستان میں موجود ہوں تو ان کی تو بڑی پاپولیرٹی ہوتی ہے, تو وہ رائے بند میں بیٹھے ہیں. محسن نقوی صاحب بہت اچھی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں, ان کو ایک کلیدہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول دیا جائے گا. جتنی بیٹس بھی تھیں ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر کی وہ اس وقت لگ چکی ہیں, وہ اس 5 سال کی حکومت کے اوپر لگ گئی ہیں. مجھے ایز اے لٹریچر اسٹوڈنٹ یہ ایسے لگتا ہے کہ جب اسحاق ڈار صاحب کے ناقد رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اس مرتبہ وزارت خزانہ مجھے جی میں تو آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ کیا بات ہے, وہ شخص جس کو پاکستان کی قوم 1 روپیہ دینے کو تیار نہیں تھی اور وزارت خزانہ ان کو اس لیے نہیں ملی کہ پبلک پریشر اتنا زیادہ تھا, ان کو ہم نے پاکستان کے تمام خارجہ امور کا انچارج بنا دیا ہے. آؤٹ آف دا فرائنگ پین انٹو دا فائر. اب کیا اس میں بات کی جائے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں عدیل ولایت صاحب کہ 1985 کے پولیٹیکل پروجیکٹ کی جتنی بیٹس تھیں, ایک زرداری سب پہ بھاری, ایم کیو ایم, شہباز شریف, ایڈمنسٹریشن پنجاب, یہ جتنی بیٹس تھیں, اسحاق ڈار فارم, وہ اس وقت لگ چکی ہیں. بطور ایک لٹریچر کا اسٹوڈنٹ یا ایک ایسا طالب علم جس نے تھوڑا سا ادب جس کو پڑھنے کا موقع ملا, مجھے لگتا ہے کہ جب کسی پلے کا آخری پارٹ آ رہا ہو تو سارے کیریکٹرز واپس سٹیج پہ آ جاتے ہیں. جب سارے کیریکٹرز جتنے بھی پلاٹ کے کیریکٹرز واپس سٹیج پہ اکٹھے آ جائیں تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے کہ کم از کم ادبیات یہ بتاتی ہیں, لٹریچر یہ بتاتا ہے کہ یہ اس پلے کا فائنل ایکٹ ہے.
ठीक है, साथ साथ फाइनल एक्ट आप देख रहे हैं। तो नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है, और क्योंकि IMF ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, इसी पर हम बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। IMF ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान के साथ नया मीडियम टर्म प्रोग्राम करने पर राज़ीमंद हो गया है, और साथ ही साथ तर्जमान IMF ने PTI के ख़त पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सियासी और मकामी मसाइल पर तबसरा नहीं करेंगे। मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है और मुआशी तौर पर जो दाखलत है वो महदूद है, ये गुफ्तगू की गई है IMF की जानिब से। अदील, आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से IMF के 2 दर्जन प्रोग्राम जो है पाकिस्तान की मैशियत को हम देख रहे हैं कि दुरुस्त नहीं कर सके, आगे कैसे मुमकिन है? अगले माह जो है 25वां मुआहदा होने जा रहा है, क्या देख रहे हैं आप? फिर से कड़ी शराइत का सामना होगा और नए टैक्सेस लगेंगे, क्या अवाम के लिए कई जो रिलीफ है उसकी सूरत हाल निकलेगी कि या नहीं? देखिए, IMF के प्रोग्राम में जो इस्लाहात की बात होती है ना, वो इसलिए होती है कि IMF ये यकीनी बनाना चाहता है कि हमें हमारा पैसा वापस मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, तो आपने कहाँ से पूरा करके देना है। तो इसी में ही ये अगर हम इसको सही इम्प्लीमेंट कर लें तो ये हमारे मुल्क के हक में भी बेहतर है। ये कड़वी गोली है, खानी है। उसकी रीज़न ये है कि हम मईशत बेहतर करने के लिए तो IMF के पास नहीं जा रहे ना, हम तो डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए जाते हैं। कोई भी मुल्क जाता है कि IMF वैसे अब वो इंस्टीट्यूशन है, और ये गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान ये चीज़ आलमी सतह पे ये इस्टेब्लिश हो चुकी है कि जब तक IMF की सर्टिफिकेशन आपके पास नहीं है, आपको दूसरे ममालिक, दूसरे आलमी मालियाती इदारे भी फिर कर्ज नहीं देते। तो ये बेसिकली एक सर्टिफिकेशन भी है, ये तो मजबूरी है, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। जहां तक मामला है कि हम अक्सर प्रोग्राम में भी बात करते हैं, हसन साहब भी बात करते हैं जी कि आगे मुश्किल मुआशी एक वक्त है अवाम के लिए, इसमें कोई शक नहीं है, एक मुश्किल वक्त है। लेकिन अब इसमें क्या हो सकता है, क्या अदर ऑप्शन है, क्या हो सकता है? क्या आप टैक्सेस नहीं लगाएंगे, आप बिजली इसी तरह ही चोरी होती रहेगी, आप एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, आप इसी तरह गैस मुफ्त बांटते रहेंगे, 100-200 रुपया बिल लोगों का जब आता रहेगा। ये बातें करना है बहुत मुश्किल नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कि ये फैसले करने पड़ेंगे और इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। लेकिन इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, मुझे बताएं आप। तो ये बात तो दुरुस्त है कि आगे आने वाले वक्त में बर्डन बढ़ेगा। हुकूमत को क्या चाहिए? हुकूमत को ये चाहिए कि लोगों की इनकम बढ़ाने के हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाए, यहां पे रोजगार के मौके पैदा करें। टैक्सेस तो लगने हैं, बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, ये PIA से जान छुड़ानी पड़ेगी, ये स्टील मिल से और जो दीगर ये जो सफेद हाथी हैं इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। उसके नतीजे में खुदा ना खास्ता जाहिर है लोगों के रोजगार के मसाइल भी खड़े होंगे, हजारों। ये बड़े गैर मकबूल तरीन फैसले करने पड़ेंगे। अगर मैं बात मुकम्मल कर लूं जी साहब, आती हूं आपकी तरफ, अदील को बात मुकम्मल कर लेने दें। इस वक्त करने की जरूरत है, इस वक्त करने की जरूरत है। देखें, ये कहना भी इतना आसान नहीं है कि इंडस्ट्री लग जाए, सरमायाकारी बढ़ा दें। तो इतनी महंगी बिजली में इंडस्ट्री चलेगी कैसे? उसके लिए आपको पैरेलल आपको एनर्जी सेक्टर में रिफॉर्म्स लेके आनी पड़ेंगी। सपोज आप सोलर पे चले जाते हैं, आपको सस्ती बिजली पैदा करते हैं, लेकिन वो जो मुआहदे किए हुए हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट हर महीने देनी है, जो आपने अरबों रुपया, वो मेरी आपकी जेब में से, आम आदमी की जेब में से जाना है। तो इतना आसान नहीं है चीजें कि एनर्जी रिफॉर्म्स भी फौरी हो जाएंगी। लेकिन इस सफर पे चल निकले हैं ना, तो खुदारा सियासतदान इस मामले को सियासत से दूर रख के इसे कौमी सलामती का मसला समझते हुए इस मामले पे वाकई मिसाके मैशत कौमी सलामती का मसला समझा जाए। बिल्कुल ठीक है अदिल, आपका पॉइंट आ चुका है। इसमें वक्त लगेगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा, लेकिन वक्त लगेगा, इस पे कई बरस लग सकते हैं। ठीक है, वक्त लगेगा। साहब इसहाक डार साहब तो कह रहे हैं कि जब भी पाकिस्तान टेक ऑफ करता है कोई ना कोई लाते खींचता है, पाकिस्तान नीचे गिर पड़ता है, पता नहीं इस मुल्क को किसकी नजर लगे। कुछ उन्होंने इस तरह की गुफ्तगू की है, पहले वो देख लेते हैं। वो कह रहे हैं लेग पुलिंग होती है, और क्या मशवरा देंगे आप इसहाक डार साहब को? वैसे भी आपको बहुत ही प्यार है उनसे, क्या कहेंगे साहब?
دیکھیے سب سے پہلے تو میرا نہیں خیال کہ مجھ اکیلے کو پیار ہے، سارے پاکستان کے اندر ہر باشعور شخص کو اسحاق ڈار صاحب سے پیار ہے، ہر تاریخ کے طالب علم کو جس نے پاکستان کی اکانومی کو، سیاست کو دیکھا ہے، اسحاق ڈار سے پیار ہے. اور جب سے عدیل ولایت صاحب نے ہم سب کی کچھ اصلاح کرنی شروع کی ہے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے، تو عدیل صاحب کی باتوں میں اور اسحاق ڈار صاحب کی باتوں میں مشابہت پا کے میں مزید اس پیار میں آج کل نیچرلی مبتلا ہوں. میں اسحاق ڈار صاحب کی بات پہ تو کیا انسان کوئی تبصرہ کرے، ان کی عقل، ان کی نالج، ان کا ایکسپیرینس مجھ جیسے ناچیز سے تو بہت بڑا ہے، بہت زیادہ گہرا ہے، تو میں ان کی بات پہ تو کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. وہ جو کہتے ہیں درست کہتے ہوں گے، انہوں نے آج سے پہلے بھی جو کیا درست ہی کیا ہوگا. میں اپنے دوست عدیل صاحب کی بات کا آپ کی اجازت سے جواب دینا چاہوں گا، اور شاید اسی میں اسحاق ڈار صاحب کی بات کا بھی شاید کچھ جواب ہو. اس کے اندر تو کیا آپ اس طرح کا ایک اگر آگے پردہ لگا دیں گے تو اس میں کیا دو رائے ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں ریفارمز ہونے چاہیے. بالکل درست باتیں ہونے چاہیے. ساری چیزوں کو چھوڑ کے، سیاست کو پیچھے پھینک کے اس پاکستان کی اکانومی کے اندر ریفارمز ہونے چاہیے. یہ بات تو بالکل درست ہے. اگر سب لوگ اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں تو اکٹھے ہو جائیں. یہی بات شہباز شریف صاحب بھی کرتے نظر آتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی کرتے نظر آتے ہیں. ہمیں اتنی سمجھ نہیں آئی تھی، ہمارے دوست عدیل ولایت صاحب نے کی تو ہمیں سمجھ آنی شروع ہوئی. لیکن عدیل صاحب نے پوچھا کہ اس کے علاوہ اور کیا کریں، اب یہی کرنا پڑے گا، کچھ ٹیکسز بڑھانے پڑیں گے. میں ان کی اس سفید پوشی کے پیچھے جو شاید پوشیدہ ایک بات ہے اس پہ عدیل صاحب سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدیل صاحب اور کیا کریں. آپ نے کہا کہ یہ جو سفید ہاتھی ہیں پی آئی اے کی طرح، ان کی پرائیویٹائزیشن ہو جانی چاہیے، دیگر چیزیں ہو جانی چاہیے. یہ بات درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے قوم کے اندر جو قوم کے وسائل ہیں اس کے اندر سے کچھ لیکیج ہو رہا ہے. تو جن چیزوں کی وجہ سے ہمارے قومی وسائل میں لیکیج ہو رہا ہو ان کو کسی طریقے اسٹیٹ میں سے نکال دینا چاہیے. یہ آپ کا پرائیویٹائزیشن کا لاجک ہے. بالکل درست بات ہے. پی آئی اے کے ساتھ یہی کرنا چاہیے. لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا صرف پی آئی اے کی وجہ سے قوم کے وسائل لیک ہو رہے ہیں؟ کیا کچھ ایسے سیاستدان موجود نہیں سندھ میں، پنجاب میں، دیگر جگہوں پہ؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی وجہ سے یہ وسائل پاکستان کے لیک نہیں ہوتے؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شرجیل میمن صاحب کی وجہ سے نہیں ہوتے، زرداری صاحب کی وجہ سے نہیں ہوتے؟ صرف سفید ہاتھی وہ ریاست کے اندر سے یا پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر سے، نیشنل ایکسچیکر سے نکلنے چاہیے جو انسٹیٹیوشنل ہیں، یا وہ بھی نکلنے چاہیے جو انڈیویجول ہیں سفید ہاتھی؟ میرا آپ سے دوسرا سوال اسی کے ساتھ ساتھ جڑا. آپ نے کہا اور کیا ہو سکتا ہے، یہ لوگ اور کیا کریں؟ میں آپ کی اجازت سے دونوں کا اکٹھا دے دیجئے گا نا، دونوں کا اکٹھا دے دیجئے گا. ٹیکس کا پرپز یہ ہے، کسی بھی ٹیکس اکانومی کے اندر پرپز یہ ہے کہ اگر میں زیادہ پیسے بناتا ہوں تو میں اپنے پیسوں میں سے ایک بڑی پرسنٹیج واپس اکانومی کے اندر واپس گورنمنٹ کو دے دوں تاکہ اسے سڑکیں بنے، اسکول بنے، ہسپتال بنے. اور اگر کوئی شخص تھوڑے کم پیسے بناتا ہے تو وہ تھوڑے کم پیسے دے دے، جو زیادہ پیسے بناتا ہے وہ زیادہ ٹیکس دے دے. تو اور وہ اپنے پیسوں میں سے نکال کے واپس ریاست کی کٹی کے اندر ڈالے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عدیل ولایت صاحب اور کیا ہو سکتا ہے اگر جو پیسے ہمارے حکمرانوں کے ہیں اگر وہ پراپرلی ٹیکس ہو جائیں پاکستان میں، وہ سرے محل میں نہ پڑے ہوں، سوئس اکاؤنٹس میں نہ پڑے ہوں، ایون فیلڈ میں نہ پڑے ہوں، پاکستان میں ہوں اور ٹیکس ہو رہے ہوں، مجھے بریک کی جانے پڑنا ہے. تو میں آپ کے سوال کا جواب جو بریک کے بعد انکریز کرنا چاہتے ہیں شاید اس کی ضرورت نہ پڑے. جی ٹھیک ہے عدیل، مجھے بریک کے جواب دینا چاہ رہا تھا. عدیل بریک کے بعد آپ اس سوال کا جواب میں آپ سے لوں گی، لیکن ایک بریک کے بعد مجھے بریک کی جانے پڑنا ہے. ناظرین واپس آئیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. عدیل صاحب سوال کا جواب دیجیے گا جو صاحب آپ سے پوچھ رہے تھے بریک سے پہلے. دیکھیں میں اس چیز کا حمایتی ہوں کہ ہمیں احتساب کی بات کرنی چاہیے، لیکن نان ایشوز کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پہ ہم سیاستدانوں پہ الزام لگاتے ہیں یہ اربوں روپے کھا گئے، باہر لے گئے. یہ دیکھیں جنرل بات کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اصل ایشوز کیا ہیں؟ یعنی جو بلیڈ کر رہا ہے قومی خزانہ، یعنی اب سے چند مہینے پہلے تک کا جو فگر تھا 750 ارب روپے کا لاس جو ہے پی آئی اے کا کل لاس پہنچ چکا ہے. اب کیا یہ سارے سیاستدانوں کا سپوز اگر ہم مان بھی لیں کہ جی یہ کرپشن کر کے رقم باہر لے گئے ہیں، کیا اتنی بڑی رقم جو ہے، جو اتنی بڑی لیکیج ہے؟ اصل ایشوز یہ ہیں. ہم نے پچھلے 3 4 5 سال میں یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ بس ہر بندہ ہی کرپٹ ہے
اور اصل کرنے کے جو کام ہے، جو الزام لگانے والے ہیں نا، انہوں نے اس پہ توجہ دی، جی اور ٹھیک جن ہے، پر آپ کا الزام پوائنٹ لگ آ رہے ہیں چکا ہے انہوں نے بھی عادل توجہ صاحب، نہیں دی۔ عادل صاحب کا لیکن پوائنٹ آ اب دیر چکا آئے، ہے۔ حسن صاحب کیا لگتا ہے آپ کو اسحاق ڈار صاحب کا جو شکوہ ہے بجا ہے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے پاس ایک آدھ منٹ ہوگا میرے لیے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ حکمرانوں کے لیے یہ ایک ان کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے۔ جب آئی ایم ایف یہ سوال اٹھاتا ہے کہ میں آپ کو 7 یا 8 ارب ڈالر دوں تو آپ اس کے متبادل یہ اقدامات کریں، اور اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی بھی حکومت رہ چکی ہے، زرداری صاحب کی بھی حکومت رہ چکی ہے، تو یہ ان کے خلاف ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی چارج شیٹ ہے کہ آپ ماضی میں کچھ نہیں کر سکے، پیسے لیتے رہے ہیں، قرضے لیتے رہے ہیں، آپ کے اپنے ایسٹس بڑھتے رہے ہیں، غریب کے آپ کچھ نہیں کر سکے، عوام اور پاکستان اور ریاست کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکے، تو اب ہم آپ کو کن شرائط پر دیں گے۔ دوسرا، جی یہ جو بات کر رہے ہیں اسحاق ڈار صاحب، 6 ماہ تک انہی کی وجہ سے الزام عائد کیا جاتا ہے کہ آئی ایم ایف کی ڈیل خراب ہوئی اور جتنا مہنگائی کا بوجھ بڑھا غریبوں پر، یہ حالات خراب ہوئے۔ ٹھیک ہے، حالات خراب ہوئے، ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا جو وقت ہے ختم ہو چکا ہے، پھر کل اس پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ نے کے بعد۔